की इब्तिदा करते हैं। लेसन नंबर 5 है हमारा, जो अभी लेसन नंबर 4 हमने कंप्लीट किया था, तो उससे अगले लेसन में हम चलते हैं। इसमें जो सूरह बकरे की आयत नंबर 84 जो है वो हम लेंगे। इससे पहले आयत नंबर 83 जो थी, बड़ी अहम आयत थी, जो हमने जो है वो नासिर भाई के साथ स्टडी की, और उसमें 8 कमांड्स जो थी वो हमारे सामने आई, जिन पे अमल करने की ज़रूरत है आज हमें भी, और बनी इसराइल के लिए भी थी और हमारे लिए भी हैं। तो मैं समझ सब मुसलमान सब भी जब से इंसानियत बनी है, वो इंसानियत के लिए जो अल्लाह ताला ने रखी है। बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली सुब्हानका ला इल्मा लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। दुआ करते हैं, अल्लाहुम्मा अरिना हक्का हक्कन वरज़ुक़ना इत्तिबाअहु व अरिना बातिला बातिलन वरज़ुक़ना इज्तनाबहु, आमीन या रब्बल आलमीन। सफ़ा नंबर जो 12 था, उसकी 11 जी की बड़ी तफसील आपके सामने आई, क्योंकि लास्ट उसका लेसन था जो कि मिसाक बनी इसराइल के सिलसिले में था, हमारे सामने आया। इसमें आगे फिर मिसाक की बात हो रही है, उसकी कंटिन्यूटी है उसमें, और मिसाक खून है। और इसमें यह भी खजना मीसा को हमने तुमसे मिसाक लिया, हमने तुमसे वादा लिया। उसके बाद जो दूसरा मौजू है वो इनका जो है वह सुमान तुम हाउलाई तख्तलून अनफुसकुम, कि तुम एक दूसरे को कत्ल करते थे। तो ये बाज़ किताब पर ईमान लाते, बाज़ का इनकार करते। फिर इनका जो रवैया था रसूलों के तहफ़ फर्रिकू कज़्ज़बतुम अफ़रीकन कज़्ज़बतुम अफ़रीकन तक़्तुलून, कुछ को तुमने इनकार किया और कुछ को तुमने कत्ल कर दिया। ये इंशाल्लाह अगले हमारे 4 लेसन हो गए जो हम इससे इंशाल्लाह स्टडी करेंगे। तो पहला सबसे जो लेसन है वो मिसाक खून है। इससे पहले जैसे हमारे सामने आया कि लगातार अल्लाह ताला बनी इसराइल के बातिल जो अकायद हैं और है चिकनी है उनके बारे में जब उनको रिमाइंड करवा रहे हैं। तो जो 83 नंबर आई थी, उसमें भी मिसाक की डिटेल हमारे सामने आई, जिसमें कहा गया कि याद तो इसराइल की औलाद, हमने तुमसे पुख्ता अहद लिया था कि नंबर 1 अल्लाह के सिवा किसकी बात न करना, नंबर 2 माँ बाप के साथ उसने सलूक करना, रिश्तेदारों के साथ उसने सलूक करना, यतीम और मस्किनों के साथ नेक सलूक करना, लोगों से भली बात करना, नमाज कायम करना, ज़कात अदा करना। और मगर थोड़े आदमी आदमी के साथ तुम सब इस ऐसे, फिर ये एंड पे कहा कि तुमने इस पे अमल नहीं किया। तो ये हमारे सामने आ चुका है, बड़ी तफसील से हम इसको दे सकें। और यहाँ पे जो मिसाक है उसमें अल्लाह ताला ने बनी इसराइल से ये अहद लिया कि वो ना लोगों को कत्ल करेंगे, ना उन्हें अपने घरों से निकालेंगे। अच्छा, जो जो मिसाक लिया जाता है या लिया गया, या वो उसकी अहमियत के लिहाज से भी होता है, और एक कौम की ऐसी आदत जो कि वो छोड़ने के लिए तैयार नहीं है और लगातार उस पर वो कर रही है। तो यानी कि ये फसाद बर्पा कर रहे थे, लोगों को कत्ल करना, लड़ाई करना, उनको घरों से निकालना, उनको कैदी बनाना। तो ये सारी चीज़ें जो इसमें आएंगी। अल्लाह ताला ने इंसानियत को ख़ास अहमियत दी है। अल्लाह ताला ईमान वालों को एक जिस्म की तरह देखना चाहते हैं, गोया आपस में एक दूसरे को तकलीफ ना पहुँचाओ, पहुँचाना खुद को तकलीफ पहुँचाना है। तो इंशाल्लाह इसको हम तफसील से देखेंगे आगे। जैसे हम अभी पिछले हमने आयत नंबर 83 में भी देखा कि एवरेज एक सिर्फ लफ्ज़ है वो नया आ रहा है, बाकी वो हैं जो कि हमने ऑलरेडी पढ़े हुए हैं। तो ये एक बहुत बड़ा मौज़ा है कि हमने इतनी थोड़ी सी एफर्ट के साथ और बाकी इस मुकाम पर पहुँच गए कि हमने सिर्फ एक आयत। और इसको ज़्यादा कंसोलिडेट करने के लिए हमें वर्क बुक पे भी काम करने की ज़रूरत है, और पिछले जो इसबाक है उनको रिवाइज़ करने की ज़रूरत है। रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, उनको आप रिवाइज़ करें, खासतौर पर ग्रामर के पार्ट को, ताकि आगे की चीज़ें बहुत आसान हो जाएँ। डॉक्टर अब्दुल अजीज साहब, अल्लाह ताला उनको बेहतरीन अजर अता फरमाए, उन्होंने ग्रामर को इस इतने अच्छे तरीके से डिस्क्राइब किया है कि आसानी के साथ उसको हम पिक कर सकते हैं। वरना ग्रामर एक मुश्किल चीज़ है, आसान चीज़ नहीं है, बहुत एब्स्ट्रैक्ट किस्म की। और ख़ुद मुझे याद है कि हमने कभी किसी लैंग्वेज की ग्रामर जो है उसको आसान नहीं लिया, या जो खुशी के साथ नहीं पढ़ी। लेकिन ये इन्होंने इस तरीके से उसको आसान किया है कि आसानी के साथ इसको पढ़ा भी जा रहा है और समझा भी जा रहा है। तो बिल्कुल थोड़ा थोड़ा जो है ना, वो नए आइडियाज़ जो हैं वो ग्रामर के बारे में हर लेसन में जो हमारे सामने आ रहे हैं। तो पिछलों को कंटिन्यू करने की ज़रूरत है, और थोड़ी थोड़ी सी एफर्ट के साथ हम कंटिन्यू कर सकते हैं। ज़्यादा कुरान पाक का पार्ट का है, उसमें अगर हम कहते हैं कि इसमें कोई लफ्ज़ नया नहीं है, तो ये पुराने अल्फाज हैं जो कि रिपीट हो रहे हैं लगातार। रिवीजन्स जो है वो हमारी ऑटोमेटिकली जो है वो इस पार्ट में हो रही है, अल्हम्दुलिल्लाह। इंशाल्लाह हम इसको देखते हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। वइज़ अख़ज़ना मीसाका ला तस्फ़िकूना दिमाअकुम वला तुख़रिजूना अनफुसकुम मिन दियारिकुम सुम्मा अक़ररतुम व अंतुम तशहदून।
وَإِذْ اور جب ہم نے دیا پختہ عہد تم سے کہ نہ بہاؤ گے اپنے خون آپس میں، نہ نکالو گے اپنے آپ کو اپنے گھروں سے، پھر تم نے اقرار کیا اور تم گواہ ہو۔ تو اس میں از اور جب اخذنا ہم نے دیا، اخذنا میثاقکم تم سے پختہ عہد، لا نہ تسفکون یہ حکم، لا تسفکون تم نہ بہاؤ گے تم، دماءکم اپنے خون، دماءکم یعنی دوسروں کے خون، جو اپنے بھائیوں کے خون بہانا اپنا خون بہانا ہے، ولا تخرجون اور نہ نکالو گے، تخرجون انفسکم اپنے آپ کو، یعنی اپنے آپ کو نکال دوسروں کے، لیکن وہ اپنے بھائیوں کو نکال رہے ہیں، کہ ان کو نکالنا اپنے آپ کو نکالنا ہے، من دیارکم اپنے گھروں سے، ثم اقررتم پھر تم نے اقرار کیا، وانتم تشہدون اور تم اس پہ گواہ، یعنی تسفکون کا مادہ صفا سے، جس کے معنی بہانا ہے، محاورہ میں اس لفظ کے معنی قتل کرنا ہے، یعنی کہ ایک وہ آپس میں خون ریزی نہ کریں گے اور دوسرا وہ جلاوطن نہ کریں گے، کیونکہ قوم کے اجتماعی روب ختم ہو جاتا ہے، جہاں پہ بھی جب ڈسٹریبیوشن ہوتی ہے، قوم تقسیم ہو جاتی ہے، تو اس کا پھر روب ختم ہو جاتا ہے۔ آگے ہم دیکھتے ہیں اس میں جو عہد یاد دلا رہے ہیں اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل کو، اللہ فرما رہے ہیں کہ اللہ کے دین نے تمہارے اندر ایک دینی اخوت پیدا کر دی ہے کہ تم آپس میں بھائی بھائی بن گئے ہو۔ دیکھنا اس اخوت کو آپس میں لڑ کر خون بہا کر نقصان نہ پہنچانا، کیونکہ تم آپس میں لڑو گے تو تمہارا شیرازہ بکھر جائے گا، تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی اور دشمن تم پر دلیر ہو جائیں گے۔ اسی طرح آپس میں ایک دوسرے کو وطن سے نہ نکالنے کی کوشش نہ کرنا، یعنی تمہارے لیے آپس کی لڑائی بھی حرام ہے اور ایک دوسرے کو گھروں سے نکالنا، بے وطن کرنا بھی حرام ہے۔ قرآن کریم کہتا ہے کہ جب تم سے اس بیعت عہد کا لیا گیا تھا تو تم نے اس کا اقرار بھی کیا تھا اور اس کے گواہ بھی بنے تھے، یعنی تم نے وعدہ کیا تھا کہ ہمیشہ اس کی پابندی کریں گے۔ بھائی خزنہ میثاقکم، یہ بات آ گئی کہ اللہ تعالیٰ نے بنی سے سیاح دیا تھا کہ وہ لوگوں کو قتل نہیں کریں گے، نہ ان کو گھروں سے نکالیں گے، اور اس میں یہ کہ ہم نے پختہ عہد لیا تھا، خزنہ میثاقکم ساق پختہ عہد لیا تھا اور تم نے اقرار کیا تھا، ثم اقررتم تم نے اقرار کیا تھا، تم لوگ اس پر گواہ تھے، وانتم تشہدون تم اس پر گواہ تھے، یعنی تمہاری غیر موجودگی میں گواہ نہیں، یہ نہیں ہے، یہ ایمفیسس ہے، میثاق ہے، اس کے بعد یہ اقررتم ہے، ثم تشہدون ہے، یعنی اتنا زیادہ اس سے ایمفیسس ہے، دو چیزوں پہ ہے کہ تم خون نہیں بہاؤ گے اور اپنے لوگوں کو گھروں سے نہیں نکالو گے، دو چیزوں پہ یہ اتنا اسٹرانگ عہد لیا گیا تھا۔ لا تسفکون دماءکم یعنی کہ نہ بہاؤ گے تم آپس میں ایک دوسرے خون، ولا تخرجون انفسکم من دیارکم وہ نہ نکالو گے اپنے آپ کو اپنے گھروں سے، یہ دو چیزیں ہیں۔ تو اس میں جو ہے وہ پوری ہسٹری میں یہ ہوتی ہے کہ آیت کریمہ کا ذکر ان لوگوں کا ہے جو نزول وحی کے زمانے میں مدینہ میں موجود تھے۔ اوس اور خزرج کے قبائل جو تھے، جو انصار کے قبائل تھے، یہ یمنی قبائل تھے، یہ مدینہ میں آ کے آباد ہوئے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے سے قبل مشرک تھے اور جاہلیت کی عادت کے مطابق ہمیشہ دستوں گریباں رہتے تھے، یہ دونوں قبیلے اوس اور خزرج کے۔ یہود کے تین قبیلے بنی قریظہ، بنی نذیر، بنو قینقاع مدینہ میں آ کر رہنا شروع کر دیا، تو انہوں نے ہر قبیلے نے مدینہ میں کسی قبیلے کے ساتھ دفاعی معاہدہ کر لیا، یعنی اس کے حلیف بن گئے، یعنی کہ ہم تمہارے ساتھ جو تمہارے ساتھ جنگ کرے گا ہم اس کے ساتھ جنگ کریں گے، ایک دوسرے کو پروٹیکٹ کریں گے۔ یہ تو تھی مدینہ منور کی صورت، اور اس میں یہ ہمیشہ جو آپس میں لڑتے رہے، وہ بھی جو تھے انصار کے قبیلے وہ بھی لڑتے رہے، اور اس کے ساتھ یہ یہودی بھی ان کے ساتھ جو ہے وہ حلیف ہونے کے لحاظ سے لڑتے، بلکہ یہ جو ہے ان کو لڑواتے رہے، کیونکہ لڑوا کے ان کی قوت کم کرتے تھے اور یہ اس سے ڈومینیٹ کرتے تھے، اسلحہ وغیرہ اس زمانے میں انہیں کے پاس تھا۔ تاریخی لحاظ سے دیکھا جائے تو سلمان علیہ السلام کے زمانہ بنی اسرائیل کا سب سے زیادہ ترقی یافتہ زمانہ ہے۔ اس دور میں بنی اسرائیل کی قومی اور دینی لحاظ سے روج پر تھے، وہ دنیا کی سب سے مضبوط ریاست اور طاقتور فوج کے مالک تھے، کوئی قابل ذکر قوت ان کے سامنے سر اٹھانے کے قابل نہ تھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے انتقال کے بعد ان کا بیٹا جو ہے وہ نالائق ثابت ہوا اور ان کے غلام نے حکومت پر قبضہ کر لیا۔ رفتہ رفتہ یہ ریاست دو حصوں میں تقسیم ہو گئی، ایک کا نام یہودیہ قرار پایا اور دوسرے کا نام اسرائیل۔ اس کے بعد صدیوں تک یہ لوگ ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کی کوشش میں لگے رہے، دونوں نے ایک دوسرے کے افراد کو قتل کیا، ایک دوسرے کے بستیوں اور شہروں کے چھیننے پر اس پر بس نہیں کیا، بلکہ ایک دوسرے کے خلاف ہر طرح کے ظلم اور سرکشی، حق شکنی اور حق تلفی کو وتیرہ بنایا، یعنی کہ وہاں پہ بالکل قیاس تھا جو کہ
ان کی وجہ سے جو تھا وہ ایگزسٹ کرتا تھا۔ اب یہ ہم اس کو دیکھتے ہیں اس نقطہ نظر سے، مسلمانوں کے نقطہ نظر سے، کہ مسلمانوں کی کیا صورتحال ہے اور ہم کس کیفیت سے گزرتے ہیں امت مسلمان کی۔ جب یہ آیات نازل ہو رہی تھیں تو بنی اسرائیل کے عذاب کے پہلے حصے کا شکار ہو چکے تھے، یعنی کہ ان کی دنیا میں کوئی حکومت باقی نہیں رہی تھی، اور دنیا کے اس خطے میں انہیں عزت کی نگاہ سے نہیں دیکھا جاتا تھا، وہ تمام قوموں کی نظر میں عبرت کا سامان بن کر رہ گئے تھے۔ رہا آخرت میں شدید عذاب کا ذکر، ظاہر ہے وہ اس کے نتیجے سے بچ نہ پائیں گے، لیکن ان کی قومی زندگی میں یہ ایک ورق امت مسلمہ کے لیے اپنے اندر ہزار اسباق رکھتا ہے، اس لیے قرآن کریم نے اسے قیامت تک کے لیے امت مسلمہ میں باقی رکھا، تاکہ یہ امت اس سے سبق سیکھے اور انجام سے دوچار نہ ہو جس سے بنی اسرائیل دوچار ہوئے تھے۔ لیکن نہایت افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ یہود کا یہ رویہ کتاب خداوندی کے جس حکم کو چاہا مان لیا اور جس کو چاہا انکار کر دیا، اور اس طرح اللہ کی کتاب کو اپنی خواہشات کے نسخے تابع بنا کر رکھا، امت مسلمہ نے بھی اسے پوری طرح اختیار کر لیا۔ ان کے پاس جو محرف کتابیں تھیں، ان کے نبیوں کی سنت بالکل مٹ چکی تھی۔ ہمارے پاس اللہ کی کتاب، اللہ کے رسول کی سنت ایک روز نامچہ کی طرح بالکل محفوظ ہے۔ ہم کہتے ہیں بالکل محفوظ ہے، کہ کیا اس پہ عمل کیا جا رہا ہے؟ یہ کوشچن مارک ہے۔ ہم اس کو پڑھتے ہیں لیکن اس کے الفاظ کو پڑھتے ہیں، اس کو سمجھنے کی بالکل کوشش نہیں کرتے۔ یہ جو پوری یہ ایکٹیویٹی جو ہم کر رہے ہیں، یہ اس مقصد کے کہ ہم اس کو سمجھ سکیں، لیکن یہ کہ کیا واقعی اتنا ہم ٹائم دیتے ہیں اس کو سمجھنے کے لیے؟ یہ ہم نے دیا ہے کہ ہماری سوسائٹی میں یہ ہے کہ ایک پرائرٹی قائم ہو کہ جو قرآن پاک کو سمجھا جائے اور دیکھا جائے کہ اللہ تعالیٰ میں حکم کیا دے رہے ہیں، نہیں اس کے الفاظ پہ بڑا زور ہے اور اس کی تجوید پہ بڑا زور ہے کہ ادائیگی بالکل صحیح ہونی چاہیے، سمجھ آئے یا نہ آئے اس کی ضرورت نہیں ہے، بس اس کی ادائیگی ساؤنڈ افیکٹ بہت اچھے ہوں۔ خدا کے لیے اس کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ اس میں لکھا کیا ہے، عمل کس پہ کرنا ہے، کس کی طرف یہ ہدایت کی کتاب بلا کس کے لیے بول رہی ہے، کہ واقعی اس کو صرف پڑھنے کے لیے کہا گیا تھا، اس میں عمل کرنی ہے تو عمل کی کتاب ہے۔ لیکن ہماری بدنصیبی کی انتہا یہ ہے کہ پورے عالم اسلام میں ایک ملک بھی ایسا نہیں جس میں پوری طرح اللہ کی شریعت نافذ ہو، جو کہ اللہ کے رسول تشریف لائے تھے اور نافذ کی تھی آپ نے، اور 1000 سال تک وہ نافذ رہی تھی۔ امت مسلموں کی اکثریت کا حال یہ ہے کہ وہ اللہ کے دین کو مانتے ہیں، اس کی کتاب کو مقدس جان کر چومتے ہیں، سر پہ رکھتے ہیں، بلکہ بہت اونچا رکھتے ہیں، اتنا اونچا رکھتے ہیں کہ کوئی اس کو آسانی سے اٹھا نہ سکے، لیکن اس کے ہر حکم پر عمل کرنا اپنے لیے ضروری نہیں سمجھتے۔ وہ جو اپنی مرضی کے ہیں اس پہ کرتے ہیں، باقی جو بھول جاتے ہیں، باقی رواجوں پہ چلتے ہیں، رواجوں پہ چلتے ہیں، اور دوسری جو تہذیب ہے اس کی جو ان کو چیزیں نظر آتی ہیں، جو اچھی، جو ان کو گلیمر جو نظر آتا ہے اس پہ چلتے ہیں۔ ایسے لوگوں میں بالخصوص ہمارے بالائی طبقات میں موجود ہیں جنہیں اللہ کی کتاب اور اس کی رسول کی سنت سے کوئی سروکار نہیں، لیکن اکثریت اس کو مانتی ہے لیکن عمل سے گریز کرتے ہیں۔ صرف مانتی نہیں بلکہ دل سے مانتی ہے، اور دل سے مانتی نہیں، اس کی بہت زیادہ عزت و احترام کرتی ہے، اور اس کے ایک لفظ میں کٹ مرنے کے لیے تیار ہے، لیکن عمل کے لیے جو ہے وہ تیار نہیں ہے۔ ہمارا عمل اگر کہیں بھی اس سے زیادہ عبادات کا ہے، اور ہماری زندگی ایک لطیفہ بن کر رہ گئی ہے کہ ہم عبادات کو پورا نظام تو قرآن و سنت سے لیتے ہیں، لیکن زندگی کے باقی شعبوں میں ہمیں کتاب و سنت سے کوئی غرض نہیں ہوتی۔ یہ صرف، حالانکہ عبادات نہیں ہے، صرف معیشت بھی ہے، معاشرت بھی ہے، اس میں جو سارے احکامات ہیں ہر قسم کے، اور اس کے مطابق زندگی گزارے تبھی جو ہماری زندگی میں سکون آ سکتا ہے، تبھی وہ نافذ ہو سکتی ہے۔ ہماری تہذیب، ہمارا تمدن سراسر مغربی تہذیب اور تمدن کی جگالی ہے۔ غرضے کی عبادات کے سوا زندگی کے کسی شعبے میں ہم قرآن سنت کی رہنمائی لینے کے لیے تیار نہیں۔ اس کے باوجود ہمارا دعویٰ ہے کہ ہماری کتاب زندہ ہے، ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں، ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دانائے صبح ہیں، ختم رسول ہیں، مولائے کل بھی ہیں، اور آج امت مسلمہ کے پاس ایک عظیم افرادی قوت بے پناہ وسائل رکھتے ہوئے جس طرح ذلت میں ڈوبی جا رہی ہے، کہ ہمیں یہ بتانے کے لیے کافی نہیں ہے کہ اسی پر وہی عذاب مسلط کر دیا گیا ہے جس کا شکار بنی اسرائیل ہوئے تھے۔ اگر ہم اس عذاب سے نکلنا چاہتے ہیں اور آخرت میں سرپور ہونا چاہتے ہیں تو ہمیں کھلے دل و دماغ کے ساتھ اپنے آپ کو قرآن و سنت کے حوالے کرنا ہوگا، ہمیں ان کے احکامات پہ عمل کرنا ہوگا، انفرادی طور پر بھی اور اجتماعی طور پر بھی۔ میرے ساتھ ریپیٹ کیجیے گا، وَإِذْ أَخَذْنَا، وَإِذْ أَخَذْنَا، اور جب ہم نے لیا، اور جب ہم نے لیا، مِيثَاقَكُمْ، مِيثَاقَكُمْ، پختہ ہے تم سے،
پختہ وعدہ تم سے، لا تسفکون لا تسفقون کہ نہ بہاؤ گے تم کہ نہ بہاؤ گے تم دماءکم دماءکم اپنے خون آپس میں اپنے خون آپس میں، ولا تخرجون انفسکم ولا تخرجون انفسکم اور نہ نکالو گے اپنے آپ کو اور نہ نکالو گے اپنے آپ کو من دیارکم من دیارکم اپنے گھروں سے اپنے گھروں سے، ثم اقررتم ثم اقررتم پھر تم نے اقرار کیا پھر تم نے اقرار کیا، وانتم تشہدون وانتم تشہدون اور تم گواہ ہو اور تم گواہ ہو، وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ اور جب ہم نے لیا پختہ وعدہ تم سے اور جب ہم نے لیا پختہ وعدہ تم سے، لا تسفکون دماءکم لا تسفکون دماءکم کہ نہ بہاؤ گے تم اپنے خون آپس میں کہ نہ بہاؤ گے تم اپنے خون آپس میں، ولا تخرجون انفسکم ولا تخرجون انفسکم نہ نکالو گے اپنے آپ کو اور نہ نکالو گے اپنے آپ کو من دیارکم من دیارکم اپنے گھروں سے اپنے گھروں سے، ثم اقررتم ثم اقررتم پھر تم نے اقرار کیا پھر تم نے اقرار کیا، وانتم تشہدون وانتم تشہدون جزاک اللہ خیر اسلام بھائی تو اس کا رننگ ترجمہ جو ہے وہ یہ ہے اور پھر جب ہم نے تم سے پختہ عہد لیا کہ تم اپنوں کا کہ خون نہ بہاؤ گے نہ تم اپنوں کو بستے سے نکالو گے اور تم نے اقرار کیا اور تم گواہ ہو تو اس میں جو ہے دعا جو ہے وہ یہ ہے کہ اللہ اپنے ساتھ کے وعدوں کو توڑنے سے ہماری حفاظت فرما اور زندگی کے ہر شعبہ میں اپنی اطاعت کرنے کی توفیق عطا فرما تو دوسرا یہ ہے کہ جو پلان ہے کہ انشاءاللہ ہم ہر انسان کے لیے جان و مال کا اللہ کے حکم مطابق ہر ممکن خیال رکھنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ تو آگے جو ہے اسماء اور افعال ہیں اس میں جو اسماء آ رہے ہیں میثاق اس کی جمع مواثیق اس کے بعد دماء جمع ہے دماء اور دم جو ہے اس کی واحد ہے اس کے بعد جو ہے انفسکم انفس اور اس کی واحد نفس ہے اور آگے دیارکم دیار جو ہے وہ جمع ہے گھروں کی اور دار جو ہے وہ واحد ہے تو میرے سے ریپیٹ کیجیے گا میثاق مواثیق میثاق مواثیق دم دماء دم دماء نفس انفس نفس انفس دار دیار دار دیار میں واحد پڑھوں گا آپ جمع پڑھیں گے میثاق مواثیق دم دماء نفس انفس دار دیار جزاک اللہ خیر آگے ہم آتے ہیں وربس کی طرف تو تصفیقون صفقہ اس نے بہایا تو اس میں ہمارے پاس جو بنے گا صفقہ یفسق اسفق صفقہ یسفک اسفک صفقہ یسفق اسفق صفقہ یسفک اسفک صافق مصفوق صفق صافق مسفوق صفق یہ اس کے ضربہ کے وزن پہ ہے اور آگے شہیدہ ہے یہ سمیہ کے وزن پہ ہے اس نے گواہی دی شہیدہ یشہد اشہد شہیدہ یشہد اشہد شہیدہ یشہد اشہد شہیدہ یشہد اشہد شاہد مشہود شہادہ شاہد مشہود شہادہ آگے جو ہے وہ اپنے الفاظ ہیں ویک لیٹرز جی حمزہ والے الفاظ اخذا اخذنا سے اخذا اس نے لیا اخذا یاخذ خذ اخذ یاخذ خذ اخذا یاخذ خذ اخذ یاخذ خذ اس میں جو خذ ہے یہ اسپیشل فارم ہے اس کی امر کی ورنہ جو ہم نے پہلے پڑھے اس میں الف حمزہ پہلے آتا ہے اس میں حمزہ نہیں آ رہا تو خذ آ رہا ہے خذ آخذ ماخوذ اخذ آخذ ماخوذ اخذ آگے ہم لیتے ہیں اس میں مزید میں اخرج ہے
تخرجون اخراجا اس نے نکالا. اخراجا یخرجو اخرج. اخرجا یخرجو اخرج. اخراجا یخرجو اخرج. اخرجا یخرجو اخرج. مخرج مخرج اخراج. مخرج مخرج اخراج. اس میں جیسے ہم نے دیکھا پہلے کہ جو ہمارے فاعل اور مفعول ہے نا مزید فی میں یہ میم سے شروع ہوتے ہیں جو میم پہ پیش آتا ہے اور جو فاعل ہوتا ہے اس کے نیچے زیر آتی ہے اور جو ہمارا مفعول ہوتا ہے اس کے اوپر زبر آتی ہے تو یہ بڑی آسانی سے آئیڈینٹیفائی ہوتے ہیں مخرج مخرج اخراج تو یہ آسانی سے آئیڈینٹیفائی ہو سکتے ہیں. تو آگے یہ اسپیشل ورڈ ہے اس میں ریپیٹڈ ورڈ ہے کرا اکرا اس نے اقرار کیا کرا کیونکہ را پہ جو شد ہے اکرا یہ ہم نے زنا زلہ تو پڑھے تھے لیکن الف کے ساتھ نہیں پڑھا تھا مزید میں نہیں پڑھا تھا تو یہ اکرا یکرو اکرر اقرا یقر اقرر. اکرا یکرو اکرر اقرا یقر اقرر. اکرا یکرو اکرر اقرا یقر اقرر. مکر مکر اقرار مقر مقر اقرار. مکر مکر اقرار. مقر مقر اقرار. جزاک اللہ خیر. آگے ہمارا پاپولر جو آ گیا حصہ چیٹ والا آنسر کوشچن والا تو آپ آ جائیے گا اور اس میں دیکھتے ہیں کیا جواب ہے ان کے. لا تسفکون دماءکم لا تسفکون دماءکم تو میرے لیے آپ جو ہے نا اس پہ جو ہے ضمائر ان پہ فوکس کریں گے. تفسکون دماءکم تو پھر ایزیلی آپ آئیڈینٹیفائی کر لیں گے. تو اس میں بالکل صحیح ہے آپ لوگوں کا آنسر بی از اے کریکٹ آنسر. بھی آگے ہے ولا تخرجون ولا تخرجون ولا تخرجون یہ صحیح بالکل آنسر ہے اس کا اور تم سب نہ نکالو گے. تخرجون ہے تم کے لیے تخرجون جمع کا صیغہ آ گیا. ثم اقررتم ثم اقررتم اقررتم صحیح ہے بالکل. پھر تم نے اقرار کیا. وانتم تشہدون تشہدون وانتم بالکل صحیح ہے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ ایکسیلنٹ. اللہ نے بنی اسرائیل سے عہد لیا کہ اے بی سی ڈی ای اے بی سی ڈی دو ایک سے زیادہ آنسر ہے اس کا. ڈی تو ڈیفینیٹلی ہے ایک اور بھی ہے. جی اے اور ڈی لوگوں کو قتل نہیں کریں گے. ابھی جو آیات ہم نے پڑھی ہیں نا اس میں دو ہی تھیں. لوگوں کو قتل نہیں کریں گے اور گھروں سے نہیں نکالیں گے. آپ سے ایک دوسرے کو تکلیف پہنچانا ایسے ہے جیسے یہ بھی آج کی آیت کی ریفرنس کے سلسلے میں ہم دیکھیں گے اس کی بیک گراؤنڈ میں. جیسے یہ تھوڑا سا یاد کریں. ایک دوسرے کو تکلیف پہنچانا ایسے ہے جیسے خود کو تکلیف پہنچانا. اللہ تعالیٰ نے ہر فرد کو حقوق دیے ہیں. کس کس چیز کے پڑھنے کا حق ہے, زندہ رہنے کا حق, اچھے اعمال کا حق, دولت رکھنے کا حق. کیا حقوق ہیں جو اللہ تعالیٰ نے دیے ہیں؟ ایک سے زیادہ جواب ہو سکتے ہیں. یہ سارے حق ہیں. پڑھنے کا بھی ہے, زندہ رہنے کا بھی ہے, اچھے اعمال کا بھی ہے. اور اکرا کا فعل کا نام یعنی مصدر بتائیے. اکرا تھوڑا ٹائم لگایا تھا ہم نے اس پہ اکرا پہ. یہ اکرا کا فعل کا نام یہ لاسٹ میں آتا ہے اینڈ پہ. فاعل مفعول فعل. ویٹ کر رہا ہوں سوال جواب نہیں آ رہا آپ کا. اقرار بی جواب صحیح ہے بالکل. صفا کا اس میں فاعل بتائیے. فاعل تو آسان ہے.
یفعال کے وزن پہ ہوگا. صفقہ کا اسم فاعل. ایک جواب ہوگا اس کا اسم فاعل. جی صحیح بالکل جواب ہے صفاق. صافق. دار کی جمع بتائے گی. دار کی جمع. دار کی جمع. جی بالکل صحیح ہے دیار. ٹھیک ہے جزاک اللہ خیر. اس میں ہم جو ہے وہ اگلے پورشن پہ چلتے ہیں. اس کے بعد ہم جو ہے وہ گرامر لیں گے. سوری میں کوشچن کر سکتا ہوں؟ جی ضرور کیوں نہیں جی.